बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, किस्त नंबर 137 इब्ने इबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मुआफ़ज़ सलार अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर उन तक पहुंचा और लड़ाई के शोरगुल में चलाकर बोला, सलार आला का कुछ पता नहीं, अकेले आगे चले गए हैं। नहीं, अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने घबरा कर कहा, इब्ने वलीद लापता नहीं हो सकता, अल्लाह की तलवार गिर नहीं सकती। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सवारों को साथ लिया, बेतरा और बेखतर उस तरफ गए जिधर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए थे। लड़ाई ऐसी थी जैसे सवार गुत्थम गुत्था हो गए हों। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु इनमें रास्ता बनाते खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ढूंढने लगे। देखा कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन के कलम में पहुंचे हुए थे और तोमा को और दूसरे रूमी सलार हरबीस को हलाक कर चुके थे और अब रूमियों के नरगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी क्योंकि रूमी ज़्यादा थे। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे जो अभी तक हर बार बचा रहे थे। रूमियों के हाथों इनकी शहादत यकीनी थी। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सवारों के साथ पहुंच गया और रूमियों पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि इनमें से कई एक को हलाक कर दिया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ से ज़िंदा निकाल लाए। इस मार्के की सूरत ऐसी बन गई थी कि कोई तरतीब नहीं रही थी। यह खुली लड़ाई थी जो लड़ने वाले अपने अपने अंदर से इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। मुसलमान सवारों की कमज़ोरी यह थी कि इनकी तादाद कम थी, इसलिए वो रूमियों और अहले दमिश्क की इतनी ज़्यादा नफरी को घेरे में नहीं ले सकते थे। इससे यह हुआ कि रूमी अपने सलारों की हलाकत को देखकर एक एक दो दो मार्के में से निकलने लगे। वो इलाका पहाड़ी था और खुद नाले भी थे। रूमी वहीं कहीं गायब होते चले गए और अंताकिया की तरफ निकल गए। इस तरह मार्का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से औरतों को घेरे में ले लिया गया। कुछ औरतें भाग गई थी। औरतों के साथ कई आदमियों को भी कैदी बना लिया गया। इस काफिले से जो मालो अमवाल, ख़जाना और दीगर कीमती सामान जा रहा था वो सब वहीं रह गया और ये मुजाहिदीन का माले गनीमत था। वहाँ एक आसा यूँ हुआ कि यूनुस इब्ने मरकस अपनी बीवी को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे नज़र आ गई। वो उसकी तरफ दौड़ा। लड़की भाग निकली लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि सब औरतें मुसलमान सवारों को घेरे में थी। लड़की ने जब देखा कि कोई राह फरार नहीं और यूनुस जो मुसलमान हो चुका था उसे पकड़ लेगा तो उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खंजर निकाल लिया। यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया और गिरी। यूनुस उसे उठाने लगा। जान इब्ने मरकस, लड़की ने कहा। जा इब्ने मरकस, मेरा खामद मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस इब्ने मरकस ताड़े मार मार कर रोने लगा। इस लड़की की खातिर उसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था। फिर ये खूनरेज़ मार का लड़ाया था मगर लड़की अपना खून बहा कर उसकी मोहब्बत का खून कर गई थी। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों और जख्मियों को उठाया और माले गनीमत रूमियों की घोड़ा गाड़ियों पर लादा। औरतों और बच्चों को मरे हुए रूमियों के घोड़ों पर बिठाया और दमिश्क को चल पड़े। ये अगली सुबह थी। जब माले गनीमत वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था तो उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु औरतों के करीब जाकर अकाम दे रहे थे। इन्हें यूनुस इब्ने मरकस
اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکز، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے۔ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں ایک بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے اور یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی۔ اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی۔ یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی، یونس ابن مرکز نے کہا۔ ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو یہ فدیہ ادا کر کے اسے باپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد رضی اللہ عنہ واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھوڑے سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں سے ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے، ہرقل کے ایلچی نے کہا۔ شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ اس کے بدلے جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہے، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد رضی اللہ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی علیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، اور رکابت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرکز نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل اپنی ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو واپس لے لے گا۔ یونس کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے حد انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام ایک بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر سن 634 کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز دمشق بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مغموم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا چہرہ ملول کیوں؟ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور اب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ سن کر سن ہو گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہو۔
22 جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ یہ تاریخ 22 اگست سن 634 تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی گئی تو اپنے لشکر میں کرام بپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے سے بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کا خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہے تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا، خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینے 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، وہ زندہ ہوتے تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ مورخ یعقوبی اور واقعی لکھتے ہیں کہ اللہ کی تلوار جھک گئی تھی۔ اس رات خالد رضی اللہ عنہ سو نہ سکے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے۔